बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और सीखना चाहते हैं, हमारी ज़ेरे निगरानी मुकम्मल करना चाहते हैं अपना सफ़र। मैं उन तमाम लोगों को कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं, जो जादू में जकड़े हुए हैं, शयातीन में घिरे हुए हैं, साजिशों में फंसे हुए हैं, शरीर जिन्नात, शरीर इंसान, दुश्मन इंसान के छुपे और ज़ाहिरी कि जिन्होंने उनको नुकसान पहुँचाया हो और वो चाहते हैं उन सब से छुटकारा, तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 2 के लेक्चर 2 के Q&A सेक्शन में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ट्रांसमिशन कि जिसमें आप हमें करेंगे लाइव कॉल, आप हमसे पूछेंगे अपने सवालात, आप हमसे बात करेंगे अपने मसाइल पर, आप हमसे बात करेंगे उन अमाल पर कि जिन अमाल को आप कर रहे हैं। तो आज की ट्रांसमिशन में होंगे आपके सवालात और उनके मुख्तसर और जामे जवाबात। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, तो उठाइए फ़ोन और कीजिए इस मुबारक इस रूहानी सफ़र के मुतालिक अपना इजहार ख़याल और अपने सवालात कि जो सवालात लाइव आपके सामने उसका जवाबात दिए जाएंगे। तो ये वो सफ़र कि जो हमने माह रजबुल मुरज्जब की चाँद की पहली तारीख से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कदम ब कदम हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर दिन हमारा पिछले दिन से बेहतर होता चला जाता है, हर शब दूसरी शब से बेहतर होती चली जाती है। अगर आज हमने इबादत मिसाल के तौर पर 10% की है, तो आने वाले दिन में हम 1% बढ़ा देंगे, और फिर ये 1% बढ़ते 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 जब हम शाबान के महीने में दाखिल होंगे कि जिस महीने में कहा गया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि शाबान मेरा महीना है। तो जब हम उस मुबारक महीने में दाखिल होंगे तो यकीनन हमारी इबादतों में भी हमारा दिल लगेगा, हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, और फिर हमें मज़ा भी बहुत आएगा, और फिर हम शाबान की बरकतें भी समेटेंगे, और फिर वो महीना जो रहमतुल लिल आलमीन का महीना है, फिर वो महीना कि जो समझ लें कि गुनाहगारों के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर ये नेमत ना मिलती और अगर हम इस नेमत से महरूम होते तो बदनसीब होते। तो वो लोग कि जो लोग इस महीने को पाएँ, इस माह मुबारक का सफ़र करें, और फिर वो इबादतों से महरूम हों, फिर वो अपनी रियाज़तों से महरूम हों, तो यकीनन फिर वो हर चीज़ से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी गफलत से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें ऐसी गफलत से बचाए,
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے۔ اور آپ کے سوالات آپ ہمیں کامنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی سوال کر سکتے ہیں، اور پھر یہی سوالات آپ کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے والے دن پھر جب Q&A کلاس ہوگی تو پھر یہی آپ کے سوالات جو آپ ہمیں کامنٹس میں کریں گے تو ہم یہی سوالات آپ کے نئے سیشن میں ہم شروع کریں گے۔ جی یہ سوال کہ دوسرے اعمال کی زکوٰۃ جو لوگ دے رہے ہیں تو کیا وہ یہ اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس بات کو پہلے آپ ذہن نشی کر لیں کہ اگر آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے اگر آپ کو کوئی عمل تعلیم کیا ہے، کوئی ذکر تعلیم کیا ہے، تو پہلے آپ اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا حکم بجا لائیں، اور جب آپ اس حکم کی پیروی کر لیں، اس حکم کی تکمیل کر لیں، اس کے بعد جب آپ کو وقت میسر ہو، یعنی کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے دوران، سردیوں کی راتیں ہیں اور راتیں طویل ہیں، لمبی ہیں، تو آپ اس عمل کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ قریش کا جو قہری عمل ہے کہ آپ اس کو کسی بھی عمل کے ساتھ، کسی بھی عمل کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور میری طرف سے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہی کہوں گا کہ اگر وہ کسی اور سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کے مرشد نے کوئی حکم دیا ہے، کسی مرشد نے کہا ہے کہ اپنے مرید کو کہ تم سورہ اخلاص پڑھنا، تم سورہ قریش پڑھنا، تم سورہ فاتحہ پڑھنا، تم سورہ مزمل شریف پڑھنا، تم نعت علی پڑھنا، تم جو چاہو عمل کرنا، تو جب آپ عمل کر لو اس کے بعد آپ پھر ہمارے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر وقت کی قید ہو، وقت آپ کے پاس کم ہو یا پھر کوئی مجبوری ہو، تو کم سے کم اس سفر میں 111 مرتبہ اس عمل کو ضرور کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے، لیکن سب سے پہلے حکم کی پیروی ہی آپ کے مرشد کی پیروی ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ دوران سفر، دوران عمل، ہم جو سورہ قریش کا قہری عمل کر رہے ہیں، ہم جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں، کیا ہم اس عمل کے دوران اگر ہمیں بزنس کے حوالے سے شہر سے باہر جانا پڑ جائے یا ملک سے باہر جانا پڑ جائے تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اچھا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں تھوڑا سا، کہ جو لوگ 111 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، جو لوگ 313 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، یا جو لوگ 1000 کی تعداد مکمل کر رہے ہیں، اگر ان کو شہر سے باہر جانا پڑ جائے تو جانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر مجھے آج رات کو سفر کرنا ہے، مجھے رات کو 10 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے، تو میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنا سبق کو مکمل کر کے میں اپنے سفر کے لیے نکل جاؤں گا بحالت مجبوری۔ پھر جب میں جس شہر میں جاؤں گا اور وہاں جا کے اپنے معاملات سے فارغ ہو کر پھر میں جب وہ وقت میرا آئے گا، پھر میں اس وقت میں جہاں بھی ہوں گا، میں وہاں پہ جا نماز پر بیٹھ کر، اگر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں تو ہوٹل میں جا نماز، اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا عمل کو پورا کر لوں گا، یا کسی کے گھر پہ ہوں تو عشاء کی نماز پڑھ کر جا نماز پہ بیٹھ کر اپنا عمل قبلہ رخ ہو کر میں مکمل کر لوں گا، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی دھونی دینا نہیں ہے، آپ نے کوئی بخور جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی اگربتی جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی چراغ جلانا نہیں ہے، آپ نے کوئی احرام باندھنا نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اتنی پابندیاں، اتنی وہ شرائط نہیں ہیں۔ تو آپ سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، سفر میں جانا چاہتے ہیں اور یا کام کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو کنٹینیو رکھیے گا۔ بھائی یاد رکھیے گا کہ کوشش یہ کریں کہ آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں یا اپنے شہر میں ہوں یا اپنے شہر سے باہر جانا چاہتے ہوں یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہوں، تو وقت ایسا رکھیں کہ جس وقت پہ آپ اپنا عمل کو مکمل کر سکیں۔
بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ 10-10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہیں، 12-12 گھنٹے کی، 22-22 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بھی اسٹے کرنا پڑتا ہے سفر کے لیے. تو وہ لوگ کہ جن لوگوں نے عمل شروع کر دیا اور ان کو امریکہ سے پاکستان آنا ہے، یا ان کو کسی ایسے ممالک جانا ہے کہ جہاں پہ ٹائم ڈیوریشن 20 گھنٹے کی فلائٹ ہو، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہو، تو کوشش کریں کہ اپنا سبق پڑھ کے نکلیں. اور اپنا سبق پڑھ کے نہیں نکلتے یا جب جہاز میں ہو تو جہاز میں بھی اپنا سبق بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی قید نہیں ہے. یا جب ایئرپورٹ پہ پہنچیں، جب نماز کی ادائیگی کریں تو نماز کی ادائیگی میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو اپنے ورد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے اس ترتیب اور طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں. اب میری وہ بہنیں کہ جنہوں نے پہلے دن عمل یہ شروع کیا، دوسرے دن عمل شروع کیا، تیسرے دن ان کو پیریڈ شروع ہو گئے، تو اسی وقت اس عمل کو سٹاپ کر دیں گے. وہ عمل ہرگز نہیں پڑھیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے. جب وہ اس سے فراغت پا لیں گی، جب وہ غسل کر لیں گی، جب وہ نماز کی ادائیگی کریں گی، اس کے بعد سے وہیں سے وہ اس عمل کو شروع کریں گی. اس چیز کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں. اچھا، بعض لوگوں کے گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے اور ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور پھر جگہ بہت تنگ پڑتی ہے، تو کیا ایسے کمرے میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو بالکل آپ اس کو مصلی کے اوپر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اس جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر بچے آپ کے پیچھے کھیل بھی رہے ہوں، بچے بھی ہوں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے جو موکلان ہوتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے یہ معنی رکھتی ہے. آپ کسی کے موکل کی حاضری کے لیے نہیں کر رہے، آپ کسی کو بلانے کے لیے نہیں کر رہے. آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. عامل کے، اس سالک کے، اس مرید کے خود محافظ و نگہبان بن جاتے ہیں کہ جو کام راہ للہ کیا جائے. اب یقیناً آپ یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ مجبوروں کو مدد کریں گے، آپ غریبوں کی مدد کریں گے، آپ لوگوں کو مسائل سے نکالیں گے، مصیبت سے نکالیں گے. یہ ایک نیک کام ہے، ایک خلق کی خدمت، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ راہ للہ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی نیت کو بالکل وہ رکھیں جو آپ کے استادوں نے آپ کو تعلیم کی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا وہ یہ عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سورہ قریش کو کم سے کم 70 مرتبہ اپنے ورد میں ضرور رکھیں. اور اب یہ بھی سوال ہے کہ جو لوگ ماہ رجب کی 1 تاریخ سے شامل نہیں ہوئے، آج 3 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے یا جو بھی تاریخ ہے، تو وہ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سفر میں شامل ہونا چاہیں تو کیا شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل وہ لوگ کہ جب بیچ رستے میں اس رستے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اجازت لیں. اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے ہماری طرف سے تو وہ دوسرے دن سے اپنا سفر اسٹارٹ کر کے 40 روز مکمل کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ یہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے کی ہی صرف یہ برکت ہے، یعنی کہ رجب، شعبان، رمضان ہی کی یہ برکت ہے کہ اس رجب میں کسی بھی تاریخ کو عمل شروع کیا جا سکتا ہے. باقی دوسرے اعمال میں، دوسرے مہینوں میں تاریخوں کی قید ہوتی ہے کہ آپ نے 1 سے شروع کرنا ہے، آپ نے 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، آپ نے چاند کی فلاں تاریخ سے شروع کرنا ہے. لیکن یہ ماہ رجب المرجب یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں کسی بھی تاریخ سے کوئی بھی عمل آپ شروع کر سکتے ہیں بشرط اجازت لے کر. تو یہ وہی سوالات ہیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور یہ وہی سوالات ہیں جو لوگوں نے ہمارے کامنٹس میں کیے ہیں. ابھی ہمارا لیکچر 1 تھا، اس کے کامنٹس میں بھی یہ سوالات تھے جن کے جوابات میں آپ کو دے رہا ہوں. اور لائیو کال کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لائیو کال تھوڑا سا وہ ہوگا، لیکن آپ کامنٹس میں آپ اپنے کو کر لیں تاکہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کے جوابات دے سکوں انشاءاللہ. اچھا، اب یہ سوال ایک یہ بھی تھا کہ خواتین کے لیے کوئی مخصوص شرائط. اب یقیناً ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل میری بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں،
اور مرد حضرات بھی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی شرائط یہی ہے کہ بس پاکیزگی کا اہتمام کریں گی اور صرف پاک صاف حالت میں ہی اس سے عمل کے قریب آئیں گی اور اپنا عمل مکمل کریں گی۔ اس کے بعد روز مرہ کی جو زندگی کے جو کام ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے عورت ہے وہ پرہیز کرے گی، لیکن اس کے گھر میں بچے تو پرہیز نہیں کریں گے، اب اس کو گوشت بھی پکانا پڑتا ہے۔ اب کسی نے بچے نے خواہش کر دی کہ اماں آج میں آلو گوشت کھاؤں گا، اب ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا میرا پرہیز ہے، ماں یہ ضرور کہے گی کہ ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، وہ اس کو بنا کے دے دے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ خود گوشت کا استعمال نہیں کریں گی جو پرہیز کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جو بنا پرہیز کے کر رہے ہیں 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا کم تعداد میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہے پرہیز کی بھی۔ تو میری بہنوں کے لیے صرف یہی خصوصیت ہے کہ کوشش یہ کریں کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں جو بھی ہوں، کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو نا رجب شعبان اور رمضان اس سفر میں اپنے آپ کو مخصوص کریں، اپنی جگہ کو مخصوص کر لیں، جانماز کو مخصوص کر لیں، اپنے ٹائم کو مخصوص کر لیں، اپنے آپ کو مخصوص کر لیں۔ جب آپ سب کچھ مخصوص کر لو گے نا پھر آپ مخصوص سے خاص ہو جاؤ گے، اور یقیناً خاص وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حالت مجبوری سفر کرنا پڑتا ہے، وہ ایک مجبوری کی حالت ہے، لیکن جب رجب شعبان رمضان ہوا کرتا تھا، جب ہمارے یہ وقت تھا، ابتدائی وقت تھا، تو ہم تو بالکل ہی ویلے تھے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف اپنی پڑھائیاں ہوتی تھیں اور دوائیں بنانا ہوتی تھیں، اور دن میں اپنے والد کے ساتھ دواخانے پر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کھیل کود نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ دن بھر ہم اپنے والد صاحب کے دواخانے پر ہوتے، دوائیں بناتے، مریضوں کو دیکھتے، مریضوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے۔ اس کے بعد پھر جب دواخانہ بند ہو جاتا اجازت لیتے، اپنے کارخانے میں اپنی کھولی میں چلے جاتے، پھر اپنے پڑھائی میں لگے رہتے اور پھر اپنے پڑھائی پوری مکمل کرتے۔ اس دوران نہ تو ہم کسی شہر جاتے، نہ ہم کسی ملک جاتے، نہ ہم اپنے علاقے یا اپنی گلی سے بھی کہیں باہر نکلتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مخصوص کیا تھا۔ شروع کے 7-8 سال تو ہم نے سمجھ لیں کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر ہی نہیں گئے۔ جی، نہ گھومنے، نہ پھرنے، نہ کام سے، نہ کاج سے، کسی اس سے نہیں گئے۔ ہمارا کام کاج صرف ہماری پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت ہمیں کوئی کام نہیں تھا، ہمارا صرف کلینک تھا، پاپا کے دواخانہ تھا، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں اپنے مصروفیت میں وقت گزرتا، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑھائیوں پہ اپنا ٹائم اپنی توجہ دیتے، پرہیز میں رہتے ہمیشہ۔ تو لیکن پھر ایک خاص بات ہوتی ہے کہ جو لوگ جگہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں، جانماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ہر چیز میں اثر پیدا ہوتا ہے، ہر چیز میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز میں جو شے آپ کی ذات سے منسوب ہوتی ہے اس میں روحانیت کا اثر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان پڑھنے بیٹھتا ہے تو یقیناً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً نوری اور روحانی مخلوقات ان کی روحانیت کا ظہور ہوتا ہے، پھر انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، پھر انسان ان سے استمداد لیتا ہے، پھر انسان ان سے مدد لیتا ہے اور پھر آگے کے سفر کرتا ہے۔ جب آپ اپنا وقت مقرر کریں گے، جیسے روزہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 5 بجے روزہ بند ہوگا، 5 بجے کے بعد کسی نے نہیں کھانا، اب جو جس حال میں بھی ہے 5 بجے کے بعد پھر وہ روزے میں نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب روزہ کھولنے کا ایک وقت ہے کہ جو ہی غروب آفتاب ہو روزہ کھول لیا جائے۔ آپ عصر میں روزہ نہیں کھول سکتے، آپ عشاء میں یا تہجد میں نہیں کھول سکتے، آپ روزہ اسی وقت کھولیں گے جب روزہ کھولنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وقت کا مقرر ہونا۔ اب فجر کے وقت فجر میں مقرر ہے،
ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں مقرر ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں مقرر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز، جو اہم کام اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے، اس کا ایک وقت کا تعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، ایک تعداد مقرر کی ہے کہ فجر میں آپ سے 2 فرض ہی پڑھیں گے، آپ اپنی مرضی سے 4 نہیں پڑھیں گے۔ اب ظہر میں 4 فرض آپ پڑھیں گے، آپ اپنی مرضی سے 2 نہیں پڑھیں گے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے رب نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اس میں حکم میں ہمیں 2 باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت کی اہمیت ہے، ایک وہ کہ تعداد کی اہمیت ہے، یعنی کہ حکم کی پیروی کی اہمیت ہے۔ اب اس حکم سے نہ آپ نے ایک قدم آگے جانا ہے، نہ ایک قدم پیچھے آنا ہے۔ جو فرض کا حکم ہے، جو احکام ہم پر ہیں، اسی طریقے سے کہ جب یہ حکم ہم پر صادر ہے تو پھر وہ کہ جو شیخ ہمیں اپنے ساتھ اس روحانی، اس مبارک سفر میں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے رب کے قریب لے کر آ رہا ہے۔ یقیناً جو تمہارا شیخ جانتا ہے، تمہارا استاد جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے، اس لیے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو مقرر کر لیں، اپنے جانواز کو مقرر کر لیں، اپنا رخ مقرر کر لیں، آپ کی رخ کس جانب ہے۔ تو جو لوگ اس ترتیب و طریقے سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو قید کر کے چلتے ہیں، مخصوص کر کے چلتے ہیں، پھر وہ مخصوص سے خاص ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ہر چیز سمجھ لیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس میں گائے کے گوشت کا پرہیز ضروری ہے؟ جی بالکل، گوشت کا پرہیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو چیز حلال ہے ہم اس کو وقتی طور پہ ترک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالی ہم نے گوشت کا پرہیز کیوں کرنا ہے؟ خالی ہم نے انڈے ہی کا پرہیز کیوں کرنا ہے؟ اور پرہیز ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ یاد رکھیں، مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے۔ تو حکمہ اتباع بزرگان دین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وقت میں ان جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ایک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر وہ عادات آنے لگتی ہیں جو ان جانوروں میں ہوتی ہیں۔